काजी फायज ईसा साहब आज रिटायर हो गए। बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली और इनका दौर कैसा था, अब ये बाहर गए हैं यानी रिटायर हुए हैं, तो इसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो अदालत है, क्या वो एक यूनिफॉर्म किस्म की अदालत है, क्या उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा या फिर ये एक नया बहरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहरानों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को बिल आखिर 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर वो तरमीम करना पड़े तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और इस व्लॉग के आखिर में भी आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। काजी फायज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सर्व किया, पाकिस्तान को सर्व किया। आज आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी रिटायरमेंट के लिए स्पेशली आज हमने ये पहला क्वेश्चन रखा है या पहला अपना टॉपिक रखा है कि आपको खराज तहसीन पेश कर सकेंगे जिस तरह से आप हमें पाकिस्तान को, आवाम को सर्व करके गए हैं। तो उसी के लिहाज से ये टॉपिक आज हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला टॉपिक ये है जी, काजी फायज़ साहब की रिटायरमेंट हो गई, उनके लिए इशाया दिया जाता है। जिस इशाये में कुछ जज साहिबान जो हैं वो तशरीफ़ नहीं लाते। मैं नाम आपको बता देता हूँ चौधरी साहब, वो हैं जी अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस आयशा। ये तशरीफ़ नहीं लाते, बाकी सब आते हैं और हाई कोर्ट से भी जजेस आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्हें अलविदा कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, अभी भी जजेस को क्या उनसे इख्तलाफ है? अब देखिए, काजी फायज ईसा साहब से आप लाख इख्तलाफ करें लेकिन वो वाकई शानदार इंसान हैं और उन्होंने वाकई कमाल किया। और अब आप देखें कि काजी फायज ईसा साहब जब से आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई नई रवायात हुई जो उससे पहले नहीं हुई थी। तो पहले तो आप उनका ख़ानदानी पस मंज़र देखें। काजी ईसा साहब के वो बरखुरदार हैं, उनके वो साहबजादे हैं। और जो काजी ईसा साहब हैं उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी बलूचिस्तान के अंदर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था। और ये जो लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस है जिसको आग लगी है, जिसको जला दिया गया था, ये घर काजी ईसा साहब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लेके दिया था। अच्छा। ये एक यहाँ पे लाला होता था, यानी कि एक हिंदू लाला था, ताजिर था, उसका ये घर था। और काजी ईसा साहब ने इसका दौरा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लाहौर के अंदर अपनी एक रिहाइश का रखना चाहते थे, अपना घर ख़रीदना चाहते थे। तो उन्होंने इनसे बात की काजी ईसा साहब से। काजी ईसा साहब ने इस घर का मुआयना किया और भी घर देखे, फिर उन्होंने कहा कि ये घर सबसे अच्छा है क्योंकि छावनी के अंदर, उस वक्त छावनी थी, कंटोनमेंट था और माल रोड यहाँ पे आके ख़त्म होता था। और इसका जो हदूद दरबा था बहुत शानदार था, इससे आगे बड़े खेत थे, फ़िज़ा बड़ी खुली थी और ये पुराना कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ घर था। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को कहा कि ये घर ज़बरदस्त है, आप इसको ख़रीद लें। और इसकी ख़रीदारी में भी उन्होंने बड़ा ख़ास किरदार अदा किया था काजी ईसा साहब ने। काजी फायज ईसा साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी हुई, इनकी तालीम बड़ी अच्छी हुई। फिर कोयटा के अंदर इनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस थी और अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी ये बहुत ज़्यादा नामवर वकील थे और जजेस इनका बड़ा एहतराम करते थे। फिर ये पहले शायद जज हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के कि जिन्हें बराह रास्त चीफ जस्टिस बनाया गया था। और ये मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान के अदालत के लिए, हाई कोर्ट के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गए। अच्छा, जब ये यहाँ पे आए तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि इन्होंने स्मार्टफोन नहीं रखा हुआ। काजी फायज ईसा साहब के पास कोई स्मार्टफोन नहीं था और इन्होंने आम सा एक फ़ोन रखा हुआ है जिससे ये लोगों के साथ रब्ता करते हैं या लोग इनके साथ रब्ता करते हैं। फिर ये प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं। ये यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मैंने अक्सर मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ में देखता था, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंटों पे देखता था। फैमिली मैन है, अपनी बेगम साहिबा और अपनी जो साहबजादी हैं उनके साथ ये घूमते फिरते रहते हैं बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के। मैंने कई मरतबा देखा। एक यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है F7 में और मैं वहाँ पे जाता रहता था कॉफ़ी लेने के लिए। तो मैं देखता था कि काजी साहब अपनी बेगम साहिबा के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी ये मगन है, गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कई बार मैंने सोचा कि इनके साथ सलाम लूँ लेकिन मुझे भी हिम्मत नहीं हुई। और उसकी वजह ये थी कि काजी साहब जो हैं बड़े ले दे कर रहते थे और वो हर एक आदमी के साथ मिक्सअप नहीं होते थे। फिर मैंने उसी कॉफ़ी शॉप में देखा कि ये कितार के अंदर खड़े होते थे, अपनी पारी पे जाके अपनी कॉफ़ी या अपना मफ़न लेते थे।
یا باقی چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں، اور وہ وہیں پہ بیٹھ کے کھا کے اور کچھ چیزیں پیک کروا کے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے تھے۔ ایک ڈونرز کا جو ایشو بنا تھا پچھلے دنوں، وہ ایک ڈاکٹرز کی فیملی ہے جنہوں نے یہ ڈونرز شروع کیے تھے، ان کی والدہ نے یہاں پہ شروع کیے، 4 بھائی ہیں اور 4 بھائیوں نے یہ ایک کاروبار شروع کیا تھا۔ عیسیٰ جی ایک یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کوسار مارکیٹ کے اندر ایک شاپ ہے، بڑا مشہور برانڈ ہے، وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کر کے ایمبیسڈرز وغیرہ یا جو فارنرز یہاں پہ ہیں یا جو ایلیٹ فیملیز ہیں ان کو بیچتے ہیں۔ وہیں پہ ان کی والدہ نے ایک چھوٹا سا کارنر بنایا تھا کافی کا، وہ چل پڑا تو پھر انہوں نے گھر پہ ڈونرز بنانے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ پھر ان کی 7 برانچز پاکستان کے اندر ہو گئی، بلکہ اسلام آباد کے اندر ہو گئی اور بڑی ورکشاپ انہوں نے بنا لی۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ عیسیٰ جی کے پاس جا کے چیزیں خریدتے ہوتے تھے، وہیں سے انہوں نے ان کی کافی ٹیسٹ کرنا شروع کی، وہیں سے انہوں نے ان کے ڈونٹس کھانے شروع کیے اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ان کے فین ہو گئے اور وہ بلیو ایریا کے اندر جو ان کی ڈونٹس کی شاپ ہے، بلکہ وہ جب ان کو بیکری کہا جاتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو مالکان ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کیفے ہے، اس کیفے سے جا کے وہ ڈونٹس لیتے تھے اور وہ اس طرح کہ ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کوئی سیکیورٹی والے لوگ نہیں ہوتے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوگی، اور اگر عام وہ چیف جسٹس ہوتے تو پھر ان کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہوتی کہ کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے۔ پھر جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نہیں چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا ایک ڈیسیژن کیا تھا، وہ ڈیسیژن بڑا خوفناک تھا۔ اس کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے سوال اٹھائے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کے کام کیا ہے، یہ لوگ کیوں یہاں پہ پہنچے، کیوں لوگ یہاں پہ بیٹھے۔ پھر جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر میجر جنرل فیض حمید صاحب کا نام کیوں آیا تھا، اور اس وقت وہ ڈی جی سی تھے، تو اس ٹائپ کے بہت سارے سوال انہوں نے اٹھائے تھے، اور اس وقت سے پھر جنرل فیض حمید صاحب ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن قاضی صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی ملاقات نہیں کروں گا۔ پھر ان کا گرینجر بڑا زبردست، ایسا لگتا ہے کہ فیس کے اوپر بڑی سختی ہے، کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح آنے والے دنوں میں یہ چیف جسٹس بن سکیں، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ ان کے خلاف ایک ریفرنس بنایا گیا، اور وہ جو ریفرنس بنایا گیا اس میں فروغ نسیم صاحب کو استعمال کیا گیا، وزیر قانون تھے وہ۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ روکتے رہ گئے، فروغ نسیم صاحب بھی روکتے رہ گئے کہ یہ نہ کریں، لیکن مجبور کر دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ نہیں، ہم نے ان کے خلاف ریفرنس بنانا ہے۔ پھر صدر صاحب کو لکھ دیا گیا، صدر صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، اور اس وقت کی جو عدالت تھے، جو ان کے ججز تھے، دوست تھے، وہ سب یہ چاہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لائن سے نکل جائیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکے، کیونکہ اس کے بعد ان کے بعد جتنے چیف جسٹس حضرات بننے تھے وہ سارے کے سارے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گروپ کے لوگ تھے، اور ان سب کے راستے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہٹ جاتے تو پھر ان کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس ہوتے، جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بہت زیادہ سوٹ کرتے تھے، اور وہی وہ جج تھے جنہوں نے پاناما کیس کے اندر نگرانی کا کردار ادا کیا تھا، اور وہ نگران جج تھے، ٹھیک ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو ان کے اوپر بڑا غصہ تھا، اور کیونکہ جو ان کا کردار تھا وہ بڑا مشکوک تھا، اور میاں نواز شریف صاحب ان کو معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال پارٹی نے مجبور کیا تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو معاف کر دیا اور وہ عزت کے ساتھ چلے گئے استعفیٰ دے کے، نہیں تو بہت سارے نئے ایشوز کھل رہے تھے جس کا ظاہر ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بڑے نقصان ہونے تھے۔ تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس ہوا، اور بڑی مردانگی کے ساتھ قاضی صاحب نے اس کا مقابلہ کیا، یہ اور ان کی بیگم ہر فورم پہ گئے یہ، اور وہاں پہ اکیلے ہی اپنے گھر سے نکلتے تھے بغیر کسی سیکورٹی کے، پیدل چل کے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان آتے تھے، وہاں یہ اپنے چیمبر میں بھی بیٹھتے تھے اور وہاں یہ اپنے مقدمے کو بھی فیس کرتے تھے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی، اور ان کے کولیگز تھے جنہوں نے ایسے خوفناک سوال کیے کہ جس کے بعد ان کی اہلیہ نے رونا شروع کر دیا تھا عدالت کے اندر، لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی استقامت تھی، یہ وہاں پہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے سارے کیس کو الٹ کیا اور اس کا رخ موڑ کے رکھ دیا انہوں نے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ کیس کے معاملے میں سرخرو ہوئے، یہ بحال ہوئے یہ، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ چیف جسٹس بننے کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اس دوران عمر عطا بندیال صاحب آئے، اور عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جو ان کو کنفلکٹ تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا۔ یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھنا شروع کیے، تو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلی مرتبہ
باقاعدہ خط لکھے گئے تھے کسی جج کی طرف سے، اور خط اوپن کیے جاتے تھے، پبلک کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھا جاتا تھا، پھر جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب جواب دیتے تھے، اور خط ہر طرف آتے تھے. اور یہ جو کیس بھی ان کے پاس ہوتے تھے، یہ اس کے اندر سوال اٹھا دیتے تھے، اور وہ سوال بھی بڑے اس وقت جاندار ہوتے تھے. بہرحال اس کے باوجود کہ عمر عطا بندیال صاحب نہیں چاہتے تھے، کوئی شخص نہیں چاہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنے. نہ گورنمنٹ چاہتی تھی، نہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، نہ ان کے ساتھی ججز چاہتے تھے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں. مجھے جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا، جب میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس نہیں بنانا چاہتے تھے. ان کے خلاف جو ریفرنس بنے ہیں وہ ان کے ساتھی ججز نے بنوائے تھے. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس شخص کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اتنی بار انہوں نے خان صاحب کو بھی کہا، اتنی بار انہوں نے جنرل فیض حمید کو بھی کہا کہ پھر ہم سب مجبور ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے تو ہم کیوں ریزسٹ کریں، کیونکہ ہم ریزسٹ کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں، عدلیہ کے اندر پھوٹ پڑے گی اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. تو کہنے لگے کہ ان کے ساتھی ججز نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ بہرحال پھر اس کے بعد یہ ریفرنس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بعد میں عمران خان صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر یہ چیف جسٹس بن گئے. چیف جسٹس بنے تو انہوں نے کوئی بڑے فیصلے کیے جو بڑے حیران کن تھے. ایک تو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے اور انہیں باقاعدہ پبلک کیا، اور پھر لوگوں کو اوپنلی دعوت دی کہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. ایک یہ چیز بڑی دلچسپ تھی. پھر انہوں نے لائیو کوریج شروع کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. یہ بڑا حیران کن فینامنا تھا، اور اس لائیو کوریج کا یہ نقصان ہوا کہ جو بڑے بڑے نام تھے وکلا کے، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے کہ بڑا نام ہے لیکن عدالت کے اندر یہ بغیر تیاری کے، بغیر منہ دھوئے ہوئے، صرف میک اپ کر کے یا رومال سے منہ رگڑ کے پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں پہ جب جج صاحب سوال کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے. تو یہ جو لائیو کوریج انہوں نے کرنی شروع کی، وہ میرا خیال ہے پاکستان کی کیا دنیا کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا کہ سپریم کورٹ آف کسی ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو ججز ہیں، فل کورٹ ہے، اور دوسرے جو بینچز ہیں اس کی باقاعدہ لائیو کوریج چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے اور سب کے سامنے ہے. پھر ان کا ایک اور بڑا کمال وہ الیکشن تھا جو 2024 کے الیکشن ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ چاہتے تو الیکشن نہیں ہو سکتے. ان الیکشنز کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اس وقت کی گورنمنٹ نے لگایا، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لگایا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا، اور انہوں نے بڑے بہانے کیے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہوں گے. اور پھر ایوان، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلوا کے انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ صدر صاحب کے پاس جائیں اور جا کے کسی ایک تاریخ کا تعین کریں اور اس کے بعد وہ تاریخ بتائیں. تو پھر صدر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی، اور پھر اس کے بعد تاریخ طے ہوئی، اور اس بنیاد پہ پھر یہ الیکشن ہوئے تھے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الیکشن بھی کروائے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر جو مختلف کیسز تھے، الیکشن کمیشن کے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے تھے، بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے، اور اس میں انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے فیصلے کیے. تو یہ پہلے جج بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں پاکستان کے، جو یہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے وہ قائم رہنی چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہے جس نے قانون بنانا ہے، یہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین بنانا ہے، یہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے. اور اگر ایک کمزور پارلیمنٹ ہوگی تو پھر پاکستان نہیں چل سکے گا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ پاورز جو اس سے پہلے ایکسیڈ کر سکے تھے ججز یا حاصل کر چکے تھے ججز، وہ ساری کی ساری لے کے دوبارہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دی کہ یہ آپ کا کام ہے، جو آپ کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ دائر ہے، دیکھیں وہ پارلیمنٹ نے کیا اور انہوں نے تسلیم کیا. اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا. انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا، گو اس کا نقصان ہوا، اور پھر اس کے اوپر آرڈیننس بھی لانا پڑا، اور اس کے بعد اس پورے سسٹم کو ری شیپ بھی کیا گیا. پھر ساتھی ججز ان کے تھے، وہ ان کے مخالف تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مخالف گروپ جو ہے نا اس کی تعداد زیادہ ہو گئی، لیکن قاضی صاحب نے ان کو باقاعدہ برداشت کیا. ان کو بینچز بھی دیے گئے اور وہاں پہ ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا، اور جو وہ تاثرات کا اظہار کرتے رہے، ریمارکس دیتے رہے قاضی صاحب، اس کو بھی برداشت کرتے رہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو خاندانی آدمی، دبنگ آدمی ہے. اب دیکھیں چلے گئے ہیں نا جی، ہمیشہ جب کوئی آدمی پاکستان کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی، اس کے اندر کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور جو نیا آنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے بڑا شاندار آدمی ہے، ایسا شاندار جج آج تک نہیں آیا، ایسا آرمی چیف پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا، واہ جی واہ، بلے جی بلے، کمال کر دیا. لیکن قاضی صاحب جا چکے ہیں
اور جانے کے بعد ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے واقعی کمال کیا ہے. ایک طویل عرصے تک ان کو یاد رکھا جائے گا. اسی لیے جب عشائیہ دیا گیا تھا ان کے حق میں بارس نے, تو وہاں پہ ایک صاحب ذکر کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہر بار یہ ہوتا ہے کہ جو نیا چیف جسٹس آتا ہے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو جج جا رہا ہے, جو چیف جسٹس جا رہا ہے, لوگ ان کے گرد جمع ہوئے ہیں اور ان کی سیلفیز لے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کے بہت خلاف ہے اور بہت سارے بارس بھی, کچھ وکلا بھی ان کے خلاف ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وکلا ان کی عدالت میں پیش ہوتے تھے, لائیو کوریج چل رہی ہوتی تھی اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اس پہ لوگ بہت دکھے ہوئے ہیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ یہ پریشرائز کرتے ہیں کسی کو اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے پارٹی. تو قاضی صاحب ان کے پریشر میں نہیں آئے اور انہوں نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا. جیسے کہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا, وہ 8 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی, لیکن یہ ڈٹے رہے اور جاتے جاتے انہوں نے پھر ایک وضاحت کی, اس کے اندر تفصیلی فیصلے کے اندر اختلافی نوٹ لکھا اور اس میں نے لکھا کہ میرے جو ساتھی ججز ہیں انہیں شرمندگی ہوگی اس پہ اور انہیں کہیں نہ کہیں اس کی معذرت کرنی پڑے گی کیونکہ اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے. جب گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انکار کیا. تو انہوں نے کہا جی میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی آرام سے گزارنا چاہتا ہوں, میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے, میں اس چکر میں نہیں ہوں. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک رپورٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن میں نہیں انٹرسٹڈ ہوں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اصرار کیا گیا کہ اگر آپ ایکسٹینشن نہیں بھی لینا چاہتے تو آپ خاموش رہیں, کیونکہ جب آپ انکار کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن بہت ویک ہو جاتی ہے اور پھر ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ترامیم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نہ ایکسٹینشن لیں لیکن آپ اس کا پبلکلی انکار نہ کریں. تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے, پھر انہوں نے بات نہیں کی. جبکہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی سب کو, تو اس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ میرے بعد امپلیمنٹ ہوگا, میں اس کا بینیفیشری نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ 3 بار ان کی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی تھی, اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بات ہوئی تھی, لیکن قاضی صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس کا فائدہ نہیں لینا چاہتا, میں ایک پرائیویٹ لائف گزارنا چاہتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو بڑا وٹ ہے ان کے اوپر, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ جائیں گے آج کے بعد تو ان کی ٹرولنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور انہوں نے اپنے ٹرولرز تیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں قاضی فائز عیسیٰ نظر آئیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ڈونرز کی دکان کے اندر ہوا تھا. تو یہ چاہ رہے ہیں, لیکن جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, میرا خیال ہے یہ گھبرانے والے, ڈرنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے. اور بڑے مزدار آدمی ہیں, اسمارٹ فون ان کے پاس ہے نہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے. جب آپ کو پتہ نہیں چلتا تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر اتنے زبردست آدمی ہیں کہ یہ ویسے ٹینس کھیلتے ہیں, تو جتنا عرصہ یہ ٹینس کھیلتے رہے وہاں بھی اکیلا کھیلتے تھے, پیئر نہیں بنتے تھے, کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ پیئر بنے گا اس کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی اور کہیں نہ کہیں میری پوزیشن جو ہوگی کمپرومائز ہوگی. تو یہ ان کا کمال ہے. تو بڑے شاندار آدمی ہیں, ایک شاندار ٹائم انہوں نے گزارا اور جو ٹرولرز ہیں ان کا انہوں نے مقابلہ کیا اور کوئی شخص ان کا نروس سسٹم کو بریک نہیں کر سکا. کسی کے خلاف انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی, کسی کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا اور عام آدمی کے لیے بہت انہوں نے ریلیف کا باعث بنے. اور سب سے بڑا جو کمال منال کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ منال کو قائم رہنا چاہیے تھا, لیکن جب تفصیلی فیصلہ پڑھیں تو وہ بڑا حیران کن ہے, اور وہ آپ پڑھیں ویسے بڑا مزیدار ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو منال کا مالک ہے کس طرح اس نے پورے سسٹم کو مینوپولیٹ کر لیا, کس طرح اس نے اپنے بندے لگا کے سی ڈی اے کے اندر, پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, پھر اس کے بھائی جو تھے وہ پرنسپل سیکرٹری بن گئے, اور کس طرح انہوں نے آرمی کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے انہوں نے ایک ایسا کمال کیا کہ جو حیران کن تھا. پھر سی ڈی اے چاہتا تھا, گورنمنٹ یہ چاہتی تھی, بیوروکریسی یہ چاہتی تھی, سب یہ چاہتے تھے کہ وہ قائم رہے, لیکن بندہ ڈٹ گیا اور اپنی نگرانی میں انہوں نے اس کو گرا کے برابر کر کے وہ چلے گئے. تو میں ویسے اس چیز کے خلاف تھا, میں سمجھتا تھا کہ آئیکن ہے اور اسلام آباد کی پہچان ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. لیکن جب فیصلہ پڑا تو پھر اس کے بعد مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فراست پہ مجھے یقین آ گیا کہ بندہ زبردست ہے. ٹھیک ہے. اس نے ایسی چیزیں کھود کے نکالی جو ہماری کوئی ایجنسی بھی نہیں نکال سکی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب قاضی صاحب ایک اصول پسند آدمی, اصول پسند آدمی تھے. بہت اچھی اننگز قاضی صاحب آپ نے کھیلی ہے, اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے نا کہ تاریخ فیصلہ کرے گی, میرا خیال ہے تاریخ آپ کی فیور میں ہی فیصلہ کرے گی, کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولرز کے علاوہ. میرا نہیں خیال کہ آپ کے دامن کے اوپر کوئی داغ ہے, کہ نہ کرپشن کا آپ کے اوپر الزام ہے,
نہ پارٹی بننے کا الزام ہے، نہ کسی کو فیور دینے کا الزام ہے. ہاں آپ کے اوپر ایک الزام ضرور ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو فیور نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے پاکستان کے اندر. لیکن بہرحال آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا وقت گزار کے آپ جا رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگ آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی تمام چیزوں کی. اور ایک چھوٹی سی وضاحت میں بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں اصول پسندی کے حوالے سے، کہ ایک سائڈ پہ ایک اصول پسند جج ہے اور دوسری سائڈ پہ اس پارٹی کی اصول پسندی پی ٹی آئی کے یہ حالات ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم قبول نہیں ہے لیکن نیا چیف جسٹس قبول ہے. ہاں نہیں، وہ بھی ایک مہینہ چیک کریں گے، اور اگر ان کے منشا کے مطابق فیصلے نہ ہوئے تو پھر دیکھیے گا یہ ایک نئے قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ناظرین اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف. ہماری اگلی سٹوری ہے جی ججز کے حوالے سے ہی، کہ جو نیا چیف جسٹس ہوں گے، جو ان کے ساتھ ججز ہوں گے، جو ہماری نئی سپریم کورٹ اب آگے فارم ہوگی، کیا یہ ڈویژن کا شکار ہوگی یا یہ بہتر ہو جائے گی؟ یہ سٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب. اب بحران بہت پیدا ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک تو 2 سینئر جج ہیں جو ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان سے سینئر ہے، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مسرور علی شاہ صاحب. یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہیں، اور ان کی موجودگی کے اندر اب عدالت کیسی چلے گی. پھر 8 لوگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کا اپنا گروپ ہے. گو ان میں سے 3 لوگ ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ پہلے دن جو 5 لوگ تھے وہ شائعے میں نہیں گئے تھے. 3 ججز جو ہیں انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے شائعے میں شرکت کر لی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ 8 رکنی ایک پراپر ایک گروپ ہے جو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. پھر اب اپیل کی جا رہی ہے، پٹیشن کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو 26ویں ترمیم کے خلاف، اور جو سارے ججز ہیں بلکہ 8 ججز ہیں وہ مطالبہ کریں گے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے. اور اگر فل کورٹ ہو گیا تو پھر وہاں پہ ایک اور کرائسس پیدا ہو جائے گا. پھر یہ جو آئینی بینچ ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لکوناز ہیں، اور ان لکوناز کے لیے ظاہر ہے کوئی نیا آپ کو میڈیم سوچنا پڑے گا. اور آئینی بینچ جو بنا اس کے اوپر اگر بہت زیادہ کیسز کا لوڈ پڑ جاتا ہے تو وہ اس لوڈ سے کیسے نکلے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر پورے کیسز اٹھا کے آئینی بینچ کے متھے مار دیتی ہے تو کیسے اس بوجھ سے نکلے گی؟ تو بہت سارے سوال ہیں اس کے اندر جو میرا خیال ہے بہت ہی مشکل ہیں. اور دوسرا یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں بندے بڑے شاندار ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کی دوستی بھی عطر من اللہ صاحب کے ساتھ، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ پارٹنر بھی رہے ہیں. اب وہ کس طرح اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو قائم رہ سکیں گے، یہ رکھ سکیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ظاہر ہے اب جو کرائسس اندر ہے اس کے لیے آپ کو 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی. اگلا ٹاپک یہی ہے ہمارا. جو نئے سوال پیدا ہوں گے ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو چاہیے. تو اب اس 26ویں ترمیم سے جو کرائسس پیدا ہوئے ہیں میرا خیال ہے اسے حل کرنے کے لیے 27ویں ترمیم چاہیے. اور جو 27ویں ترمیم جو کرائسس پیدا کرے گی اس کے لیے پھر آپ کو 28ویں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین کا یہی کمال ہوتا ہے کہ جب آئین بن جاتا ہے تو جب آپ اس کے اندر ترامیم کرتے ہیں تو پھر ترامیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے جو بھٹو صاحب نے پہلی ترمیم کی تھی اس کے بعد کوئی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ پھر سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھ کے رک کے فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں تو کرائسس در کرائسس، ایک بحران کے بعد دوسرا بحران، ایک دریا کے بعد دوسرا دریا، ایک سمندر کے بعد دوسرا سمندر، ایک پہاڑ کے بعد دوسرا پہاڑ، یہ نکلتا چلا جائے گا. آپ کو کسی نہ کسی جگہ بہرحال رکنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک تو چوہدری صاحب جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ڈویژن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور دوسرا کہ 27ویں ترمیم آئے گی، ضرور آئے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تب تک 26ویں ترمیم سمجھ نہیں آئے گی. نہیں سمجھ آئے گی، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں رہ گئی، ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے آپ کو 27ویں ترمیم چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تینوں ٹاپک کور ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. سوال ہے جی ناصر خان صاحب کا، کیا عمران خان صاحب دوسرے الطاف حسین بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس لیول پہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو بہرحال پاکستان کے خلاف ہی نعرہ لگا دیا تھا الطاف حسین صاحب نے. اور عمران خان صاحب 9 مئی تک تو ہو سکتا ہے کوئی اعلان کر سکتے، لیکن اس سے آگے نکل آئے ہیں، اور اب ان کے ورکرز جو ہیں وہ بھی میرا خیال اس ٹائپ کا نعرہ نہیں لگائیں گے. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت چیزیں سمجھا دی ہیں، اور اس سے آگے مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائپ کی کوئی غلطی کریں گے. ٹھیک. اور عمران خان صاحب اب جو 26ویں ترمیم ہے نا اس کے بعد مجھے لگتا ہے ان کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. اب یہ سافٹ قسم کا سٹانس لیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر تو باقی زندگی میں نے جیل میں گزارنی ہے تو پھر تو میں ڈٹا رہا ہوں، اور اگر مجھے باہر نکلنا ہے تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. 72-73 سال کے شخص ہیں، اگر یہ 5 سال مزید جیل کے اندر رہ جاتے ہیں تو پھر عمر کتنی بچے گی ان کی؟ اور اگر بچ بھی گئی، جس طرح وہ صحت مند آدمی اور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کنڈیشن میں ہوں گے کہ وہ سیاست کر سکیں یا ملک چلا سکیں؟ تو ان کے لیے ایک ایک دن بھی قیمتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیک ٹریک کریں گے، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. ٹھیک.
ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹو رہا ہوگا, اور جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر قاضی فائز صاحب اللہ حافظ. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.